आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आले सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्लु अलैहि। हम लेकर आए हैं खुसूसी प्रोग्राम। जैसा कि आप जानते हैं कि आप देख रहे हैं रमज़ान मुबारक की खुसूसी ट्रांसमिशन नेमत अफ्तार, और नेमत अफ्तार में जनाब सेगमेंट है इस्लाम और ख़वातीन। और जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम जिस तरह से रोज़ाना एक नए मौजू पर बात करते हैं, आज भी एक ऐसा मौजू यकीनन जो आपको पसंद आएगा, जिससे हमारी इस्लाह होगी। हम सब बहन भाई यहाँ पर मिलकर बैठते हैं, देखते हैं, बहुत बेहतरीन अंदाज से गुफ्तगू भी की जाती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका, हर लम्हे ज़िंदगी के गुजारने के हर तरीक़े आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताए। सीरत मुबारका से हमें हर पहलू से हमारी रहनुमाई होती है, चाहे वो इज्तिमाई तौर पर, माशरती तौर पर, इनफरादी तौर पर, कोई भी ज़िंदगी का मामला हो, हर मामले में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से हमें रहनुमाई मिलती है। इसी तरह से अंदाज़े तकल्लुम हमारा क्या होना चाहिए, किस अंदाज़ से हमें बात करनी है, किस अंदाज़ से हमें छोटों से मुखातिब होना है, किस तरीके से हमें बड़ों से मुखातिब होकर गुफ्तगू करनी है, गुफ्तगू के क्या अंदाज़ हैं, कितना बोलना है, कितना कम बोलना है। और रमज़ान मुबारक में तो बिलखुसूस ख़ामोश रहना भी इबादत है। आज हम बात करेंगे कम बोलने के फ़ज़ाइल पर, और हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं बहुत ही मेहमान जो शख्सियत हैं, बहुत अच्छी शख्सियत। मैं बहुत मुतासिर हूँ बिलखुसूस इनकी शख्सियत से, क्योंकि इनका मुताला बहुत वसी है। जब भी गुफ्तगू फरमाती हैं, सनद के साथ गुफ्तगू फरमाती हैं। डॉक्टर ज़नेरा अंबर साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। और इनके साथ जो सनाख़्वान रसूल एक ऐसा हिस्सा, एक ऐसा जुज़ है हमारी इस ट्रांसमिशन के इस हिस्से का, कि यकीनन जो आज सनाख़्वां हैं कम सिनी से ही बहुत मज़बूती से माशाअल्लाह पढ़ती हैं, और इनकी मज़बूत आवाज़ के लिए मैं क्या कहूँ, अल्लाह ताला इन्हें इसी तरह से सलामती के साथ रखे। बहुत सारी दुआएं हमारे साथ मौजूद हैं। जनाब सादिया उज़ैर काज़मी हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सादिया खुश आमदीद कहते हैं, और इब्तिदा करेंगे कलाम से। बिस्मिल्लाह। दुरूद उन पर, सलाम उन पर, मेरे नबी का जो है घराना। दुरूद उन पर, सलाम उन पर, मेरे नबी का जो है घराना। है जिनके दम से जहाँ की रौनक, जहाँ का मौसम भी है सुहाना। दुरूद उन पर, सलाम उन पर, मेरे नबी का जो है घराना। है खुल्क उनका कुरान जैसा, हर एक पारा है नात कहता। घराने जितने हैं इस जहां में, है सबसे ऊंचा यही घराना। दुरूद उन पर, सलाम उन पर, मेरे नबी का जो है घराना। तमाम ओहदे, तमाम रुतबे खुदा है देता, नबी के सदक़े। जहाँ अली और वली हैं बनते, वो है मोहम्मद का कारखाना।
درود ان پر، سلام ان پر، میرے نبی کا جو ہے گھرانہ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، خوش رہیے، آباد رہیے، درود ان پر، سلام ان پر، جو ہے نبی کا گھرانہ، ماشاء اللہ۔ آج گفتگو کر رہے ہیں زنیرہ صاحبہ کم بولنے کے فضائل پر، اور ہمیں بولنا پڑے گا مجبوراً، اس سے بات تو کرنی ہے کیونکہ، لیکن میں سب سے پہلے جاننا چاہوں گی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز تکلم کیسا تھا، اس حوالے سے ارشاد بسم فرمائیے اللہ گا۔ الرحمن الرحیم۔ حضرت معبد رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کا انداز یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ بہت اونچی آواز سے بات فرماتے تھے اور نہ اتنا دھیما کہ کوئی سن نہ سکے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو خیر یہ شان اور معجزہ ہے کہ مجلس میں چاہے کتنی ہی تعداد میں لوگ بیٹھے ہوئے ہوں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو شروع قطار میں سن رہا ہوتا تھا، اسی طرح سے آخری قطار کا شخص بھی اسی آواز کو سنتا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بات پر تاکید فرمانی ہوتی تھی، یعنی بہت ہی تاکیدی حکم ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو 3 مرتبہ دہراتے تھے۔ اور یہ جو ایک خاص بات ہے ہم سب کے لیے، اس میں بڑی رہنمائی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر ضرورت کے کلام نہیں فرماتے تھے، یعنی نہ ایسا ہے کہ صحابہ کرام، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اکثر ایسا ہوا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں بیٹھتے تھے اور ہم اپنے پرانے زمانے کے جو زمانہ جاہلیت کے قصے کہانیاں بتاتے تھے، شاعری بھی پڑھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے سنتے تھے، کبھی کبھی تبسم بھی فرما دیتے تھے، لیکن کبھی آپ اتنی زور سے تبسم نہیں فرماتے تھے کہ آپ کا تالو نظر آ جائے۔ تو یہ خیال ہے کہ ادب، احترام، آہستگی سے گفتگو کرنا، ضرورت کے مقام پر بولنا، بلا وجہ کسی پر سختی نہیں کی، بلا وجہ کبھی کسی کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا۔ یہ میں اس لیے خاص بات کر رہی ہوں کہ اگر واعظین سب سے زیادہ بولتے ہیں، ظاہر ہے کہ کام ایسا ہے، تو وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ سے رہنمائی لے کہ بلا وجہ ہر وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین نہیں فرمائی اور تنبیہ نہیں فرمائی۔ کبھی کبھی بالکل لائٹ ماحول ہے، صحابہ کرام اپنی عام گفتگو کر رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں تنقید نہیں فرما رہے۔ اچھا زنیرہ صاحبہ، اس بات کی روشنی میں پھر ہم کبھی کبھی یہ بھی دیکھتے بھی ہیں اور ہمارے تجربے میں بھی یہ بات آتی ہے کہ بہت زیادہ جب ہم بات کرتے ہیں یا گفتگو کر جاتے ہیں تو اس میں غلطیوں کا عنصر زیادہ ہوتا ہے۔ اس حوالے سے کیا فرمائیں گے کہ بہت زیادہ بولنے سے، بہت زیادہ باتوں سے غلطیاں، کوتاہیاں بھی ہو جاتی ہیں؟ سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے۔ دیکھیے، ایک تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو خاموش رہا اس نے نجات پائی۔ تو یہ خاموشی جو ہے نا، یہ بے وقوف کا پردہ بھی ہے، کہ اس کی عزت بنی رہتی ہے، لوگوں کو ہم بولتے ہیں تو پتہ چلتا ہے ہم کیا ہیں، ہم کون ہیں۔ اس کے علاوہ جیسے قرآن پاک میں فرمایا گیا وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، کہ تباہی اور ہلاکت ہے ہر اس شخص کے لیے جو بڑائی مارنے والا، تانے دینے والا ہے۔ تو جب ہم غیر ضروری بات چیت کرتے ہیں تو یا اس سے غیبت ہو جاتی ہے، یا کسی کی دل آزاری ہو جاتی ہے، یا اس میں کوئی جھوٹا کلام شامل ہو جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ہیں کہ بری بات کرنے سے خاموشی بہتر ہے۔ چپ رہو اگر تم بری بات منہ سے ادا ہو جائے سے، اور اگر اچھی بات کر سکتے ہو تو وہ خاموشی سے افضل ہے۔ تو یہ کانسیپٹ ہمیشہ یاد رکھیے کہ کم بولنا اچھی بات ہے، لیکن کہیں اچھا مقام ہے، بولنے کا موقع ہے اور آپ اچھی بات کر سکتے ہیں تو وہاں چپ رہنا ناجائز ہے، وہاں بولنا چاہیے۔ اچھا، ہم عموماً یہ بھی دیکھتے ہیں زنیرہ صاحبہ کہ بہت وضاقتہ والے انسان ہے، کوئی ایسی شخصیت ہے سامنے، دیکھنے میں بڑا اچھا تاثر ہے لیکن بولنے میں پھر اس کا تاثر اتنا اچھا نہیں ہوتا۔ تو یہ سب چیزیں ہمیں بہت زیادہ دھیان رکھنی چاہیے۔ اور کیا کیا فوائد ہیں کم بولنے کے، کیا کیا فائدے حاصل ہو سکتے ہیں جہاں تک ہم چاہیں تو خاموش رہیں؟ جیسا کہ میں نے اپنے ابتدائیہ میں بھی کہا کہ رمضان المبارک میں تو خاموشی بھی ثواب ہے اور عبادت تصور کی جاتی ہے۔ فرمائیے۔ جنرلی دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں اس کی روشنی میں ایک بہت خوبصورت جملہ کہا جاتا ہے کہ کم کھانا صحت، اور کم سونا عبادت، اور کم بولنا حکمت ہے۔
تو پھر وہی بات دہرا دوں گی کہ کم بولنے سے زبان کی آفتوں سے بچ سکتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ جہنم میں لے جانے والے جو اعمال ہیں ان میں سے ایک آپ نے فرمایا زبان ہے، یعنی نفسانی خواہشات، شہوانی خواہشات اور زبان، یہ دو ایسے کام ہیں جو سب سے زیادہ جہنم میں لے جانے والے ہیں۔ ایک دفعہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تشریف فرما تھے، تو ان میں سے ایک نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہم غیر ارادی طور پر ایسے ہی باتیں کہتے ہیں اس پہ تو کوئی پکڑ اور مواخذہ نہیں ہے، آپ نے فرمایا اللہ تم پر رحم کرے سوائے اس کے کہ تم حق کی دعوت دو پھر بولو، یا برائی سے روکو تو بولو، یا اللہ کے ذکر میں بولو، اس کے سوا سب ہلاکت ہی ہلاکت ہے۔ یعنی پکڑ ہے، آپ کیا بات کر رہے ہیں، کیا اس کا مقصد ہے۔ اور ہم تو کہتے ہیں نا اتنے باتونی ہو جاتے ہیں، اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ زیادہ بولنے سے آپ کہہ رہے ہیں فائدے، اس میں ابھی ہم نے بات کی، ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے، میں اختصار سے سناؤں گی کہ ایک شخص بہت بردبار لگا کرتا تھا، تو کسی شیخ کی مجلس میں بیٹھا ہوتا تھا، سب سوال کرتے تھے، وہ کچھ نہیں پوچھتا تھا، تو انہوں نے کہا کہ تم بھی کبھی کوئی سوال کیا کرو کافی دن کے بعد۔ تو اس نے کہا اچھا میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ افطار کا وقت کب ہوتا ہے، روزہ کب کھولا جائے؟ تو انہوں نے کہا کہ جب سورج غروب ہو جائے تو روزہ افطار کیا جا سکتا ہے۔ تو کہنے لگا اچھا اگر رات تک سورج غروب نہ ہوا تو؟ تو اس پر انہوں نے کہا کہ تمہارا نہ بولنا ہی تمہارا پردہ تھا، یعنی اتنے دن تک وہ اتنا بردبار لگ رہا تھا، لوگ سمجھ رہے تھے کہ کتنا غور و فکر کر رہا ہے، اور آج اس نے ایک بات کی اور پتہ چل گیا کہ اس کی سینس کتنی ہے۔ تو کم بولنے سے جھگڑے بھی کم ہوتے ہیں، کیونکہ کچھ نہ کچھ غیر ارادی طور پر میں نے جملہ بول دیا، مجھے معلوم نہیں اس سے آپ کی دل آزاری ہو گئی، یا کوئی بات جو نہیں کسی کو بتانی تھی وہ اس تک پہنچ گئی، ایک فساد، ایک فتنہ پیدا ہو گیا۔ تو کم بولنے سے جھگڑے کم ہوں گے، کم بولنے سے فساد کم ہوں گے، کم بولیں گے تو جھوٹ کم بولیں گے، کیونکہ قرآن پاک میں یہ بھی حکم ہے نا لما تقولون ما لا تفعلون، کہ جو باتیں تم کرتے نہیں ہو وہ کہتے کیوں ہو۔ تو یہ قول و فعل کا تضاد بھی کم ہوگا اگر کم بولیں گے تو۔ اور یہ کہتے ہیں نا پہلے بات کو تولو پھر سوچ سمجھ کر بولو، کیا فرمائیں گی اس حوالے سے؟ یہ تو ہم کم ہی کرتے ہیں، اتنا وقت ہی نہیں ہوتا تولنے کا۔ آپ تول کر لیکن بولنا چاہیے۔ جی، تھنک بیفور یو اسپیک، جو بڑا خوبصورت ایک محاورہ ہے کہ اس میں نجات ہے۔ اموی خلیفہ ایک تھے، تو انہوں نے یہ واقعہ پورا لکھا ہے کہ کمبر جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے غلام تھے، ان کے وہ ایک خلیفہ بڑا ظالم تھا، اور اس نے ایک عالم دین سے کہا کہ آپ جو ہیں وہ کمبر کو مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں یا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو مجھ سے افضل سمجھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی تو کیا بات ہے، ان کے غلام بھی تم سے افضل تھے۔ تو اس نے یہ کہا کہ ان کا سر قلم کر دیا جائے، انہیں قتل کر دیا جائے، انہوں نے یہ گستاخی کی۔ تو مورخین لکھتے ہیں کہ اس سے پہلے وہ اس کے بیٹے کو یہ پڑھا رہے تھے کہ انسان بہت سی مشکلوں میں آ جاتا ہے اپنی زبان کی وجہ سے، تو کبھی کبھی ہم حق بات بھی کہہ رہے ہوتے ہیں مگر وہ ہماری آزمائش بن جاتی ہے۔ تو اس لیے ہر بات کو سوچ سمجھ کے کہا جائے کہ میری کس بات سے کیا نتیجہ نکلے گا، تو ہم بہت سی آفتوں سے، بہت سے گناہوں سے، بہت سی دل آزاریوں سے بچ سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ، اور اتنی زیادہ کم گفتگو میں آپ نے وقت بہت کم ہے، اپنے بڑوں سے ہمیشہ یہ سنا ہے کہ ایک چپ اور 100 سکھ۔ بے شک۔ ٹھیک، تو آپ نے بہت ہی کم گفتگو کر کے بہت ہی وضاحت کے ساتھ اس ٹاپک کو سمجھا دیا ہے، لیکن بس صرف آخر میں اتنا کہنا چاہوں گی آپ دونوں کے شکریہ کے ساتھ بہت بہت آمد کا دونوں ہی مہمان شخصیات جو ہمارے ساتھ تشریف فرمائے، شکریہ ادا کرتے ہیں کہ حدیث مبارکہ یہ بھی ہے کہ بہت زیادہ بولنا ہمارے دل کو سخت کر دیتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم کم بات کریں، کم بولیں، کم گفتگو کا انداز اپنائیں گے تو ہمارے اندر رحم دلی، انکساری، عاجزی، محبت، یہ ساری چیزیں بھی ہمارے دل کے اندر پیدا ہو سکتی ہیں اور یقیناً ہمارے اندر پیدا ہو جائیں گی۔ شکریہ تو ہم نے ادا کر ہی دیا ہے، اس کے ساتھ آخر میں جو ہم کلام شامل کرتے ہیں جناب، اور کلام ہمارے ساتھ جو موجود سعدیہ عزیر کاظمی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں، کلام پر اختتام کریں گے میری جانب سے۔ فی امان اللہ۔ یہ دنیا ایک سمندر ہے مگر ساحل مدینہ ہے، ہر ایک موجے بلا کی راہ میں
مدینہ ہے، زمانہ دھوپ ہے اور چھاؤں ہے، بس ایک بستی میں، زمانہ دھوپ ہے اور چھاؤں ہے، بس ایک بستی میں، یہ دنیا جل کے بجھ جاتی مگر شامل مدینہ ہے، اور مدینے کے مسافر تجھ پہ میرے جان و دل قربان، مدینے کے مسافر تجھ پہ میرے جان و دل قربان، تیری آنکھیں بتاتی ہیں تیری منزل مدینہ ہے، یہ دنیا ایک سمندر ہے مگر ساحل مدینہ ہے، ہر ایک موجے بلا کی راہ میں حائل مدینہ ہے، ہر ایک موجے